बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कानून शहादत आर्डर 1984 बुनियादी तौर पर 28 अक्टूबर 1984 को ज़ियाउल हक गवर्नमेंट ने पहला सदारती हुक्म जारी किया था और ये फरमान कानून शहादत आर्डर 1984 के नाम से जाना जाता है और आर्टिकल 1 कानून शहादत आर्डर 1984 इसकी एप्लीकेशन को डील करता है कि ये कानून शहादत आर्डर पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा और तमाम अदालतें, कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल्स और तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो जुडिशल या क़ज़ाए जुडिशल इख्तियार समात रखती हैं, उनके आगे जो भी अदालती कार्रवाइयाँ होंगी वो कानून शहादत आर्डर उनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन एक एग्जेम्पशन कर दिया गया है आर्टिकल 1 में कि कानून शहादत कतई सूरत किसी सालस के रूबरू जो कार्रवाई है उसके ऊपर कानून शहादत आर्डर के कोई भी प्रिंसिपल्स जो हैं वो लागू नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स की जो बुनियाद हैं इसकी। वो ये है कि तमाम अदालतें, तमाम ट्रिब्यूनल्स बशमूल कोर्ट मार्शल्स, बशमूल तमाम अदालतें हर तरह से लागू होगा। इसकी एप्लीकेशन के हवाले से 1991 SCMR पेज है 643। वो कहता है कि कानून शहादत आर्डर फौजदारी कवानीन और हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो भी ट्रिब्यूनल बनेंगे, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट्स बनेंगी, उनके तमाम मुकदमात के ऊपर कानून शहादत आर्डर 1984 का इतलाक होगा। उसकी कुछ एग्जेम्पशंस दे दी गई। एग्जेम्पशंस में जो रूल एंड रेगुलेशन बेसिक प्रिंसिपल्स के तौर पे सामने आते हैं, वो कहा गया कि फैमिली कोर्ट्स की जो कार्रवाइयाँ हैं, चूँकि कानून शहादत एक पेचीदा मामलात ज़ाहिर करता है और इस किसी भी शहादत की एडमिजिबिलिटी, इनएडमिजिबिलिटी और उसका प्रोसीजर एक लंबा और लेंथी मामला है और फैमिली अदालत की कार्रवाइयों को इस पेचीदगी से बचाने के लिए कहा गया कि कानून शहादत के आर्टिकल्स की एप्लीकेशन फैमिली अदालत की कार्रवाइयों जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत चल रही हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे इसको रखा गया और ये बात इंटरप्रेट की गई थी NLR 2008 सिविल डाइजेस्ट है और ये फैसला बहावलपुर बेंच का है, पेज है 127 में इसको इंटरप्रेट किया गया था। तमाम बाइख्तियार कमेटियां, बाइख्तियार ट्रिब्यूनल्स, बाइख्तियार कमीशंस, हत्ता के किसी ऑटोनमस बॉडीज की जो कमेटियां हैं, हत्ता के जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की पड़ताल करने वाली कमेटियां हैं, उन चूँकि वो जुडिशल और क़ज़ाई जुडिशल अथॉरिटीज़ एंजॉय करते हैं, इस वजह से कहा गया कि कानून शहादत आर्डर 1984 1 उस पर अप्लाई होगा। ये बात इंटरप्रेट की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले में जो रिपोर्ट हुआ था 2014 SCMR पेज 45D में। अब हम बात करते हैं कोर्ट्स की।
عدالت کی باقاعدہ کوئی تعریف قانون شہادت آرڈر میں نہیں دی گئی ہے، لیکن آرٹیکل 2A کے مطابق عدالت کے لفظ کے اندر تمام ججز، تمام مجسٹریٹ اور تمام ایسے لوگ شامل ہیں جو ماں سوائے ایک آربیٹریٹر کے یعنی سالس کے قانونی طور پر شہادت قلم بند کرنے کے مجاز ہیں۔ جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ قانون شہادت آرڈر ان کے اوپر اپلائی ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2000 YLR پیج ہے 2724 میں۔ اور قانون شہادت آرڈر میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ یہ نقطہ آتا ہے کہ عدالتی عمل کی غلطی کی وجہ سے کسی فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون بنیادی طور پر پیچیدگیوں سے بچانا چاہتا ہے، اور قانون شہادت آرڈر 1984 کو منوان عدالتی فیملی کورٹس جو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت چل رہی ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں، جو انٹرپریٹ ہوا ہے PLD 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 60۔ جہاں تک ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کو قانون شہادت کے اندر آپ نے پروف کرنا ہے، اس سے مراد کوئی بھی چیز ہے جو بذریعہ حروف، اعداد، علامتیں یا اس سے زائد ذرائع سے کسی مواد کو قلم بند کرنے کے لیے استعمال میں لانی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں یا ظاہر کی جاتی ہیں، اور دستاویزی شہادت کی زبانی شہادت سے تردید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دستاویزی شہادت ہمیشہ سپرسیڈ کرتی ہے زبانی شہادت کو، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 115 میں۔ جہاں تک ایک پکچر کا معاملہ ہے یا ایک ایسی دستاویز کا معاملہ ہے جو تصویروں پہ مبنی ہے، ایک مووی ہے، اس حوالے سے ایک بات کہی گئی CCTV کیمرہ کے اوپر کہ تصویر چونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اور جو موبائل کے ذریعہ یا کسی مووی کیمرے سے جو فلم بنتی ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اور قطعی صورت ایک مووی کو یا ایک جو ریکارڈنگ ہے اس کو ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن سے بیانڈ نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ اس کو ایک دستاویز تصور کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ میں جو رپورٹ ہوا تھا 2002 PCRLJ پیج ہے 1765 میں۔ جہاں تک بات ہے شہادت کی، تو کسی فریق کا اپنے حق میں حلف دینا جو ہے وہ قطعی صورت شہادت نہیں ہے۔ حلف ایک الگ چیز ہے، شہادت ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2014 پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 29۔ ایک ڈاکومنٹ کے اندر وہ تمام شہادتیں شامل ہیں جس میں کوئی چیز تحریر میں شامل کی گئی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی بھی جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے، کوئی نقشہ ہے، وہ تمام چیزیں ایک ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں آئیں گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 CLD پیج ہے 878 میں۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویزات ہیں جو کہ تحریر شدہ ہیں یا پرنٹڈ شدہ ہیں، سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہے، کسی معاہدہ کی صورت میں ہے، کسی فوٹوگراف کی صورت میں ہے، کسی نقشے کے ذریعے ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک دستاویزات اور تحریری دستاویزات کے زمرے میں آئیں گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 CLC پیج 878D میں۔ جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے تو فریقین کو اپنی پلیڈنگز جو ہیں وہ شہادت کے ذریعے ثابت کرنی ہوگی،
اور قانون بنیادی طور پر ایک سیٹلڈ لا کے طور پہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بہترین شہادت فریقین کی جانب سے پیش کی جانی چاہیے۔ ایک پارٹی جس شہادت کو اپنے لحاظ سے بہترین سمجھتی ہے وہ اس کو لازمی پیش کرے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2007 MLD پیج 342 میں۔ اس میں بات یہ ہے کہ کوئی فریق بھی اس کی طرف سے اپنی طرف سے پیش کی گئی شہادتوں کی وجہ سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن مخالف فریق کی طرف سے پیش کی گئی شہادتوں کی کمزوریوں کی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور مخالف فریق کی شہادت کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنا کیس نہیں جیت سکتا۔ ہر فریق کو اپنی بہترین شہادت کو پیش کرنا ہے اور اپنی بہترین شہادت سے ہی اس کو اپنے کیس کو جیتنا ہے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ بات سامنے آتی ہے جو ایک کیس لا میں باقاعدہ انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2004 YLR پیج 423 میں۔ بار بار ایک بات آتی ہے کہ جب کسی فریق کے پاس شہادت نہیں ہوتی تو وہ حلف کا بات کرتا ہے کہ جناب میں حلف دے سکتا ہوں، میرے پاس شہادت نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی فریق کا اپنے حق میں حلف دینا شہادت کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگلی پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ اس کے حلف کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے۔ شہادت ایک واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو شہادت ہی پیش کرنی پڑے گی، اور شہادت کی کمزوری ہے اگر دین وہ اپنے کیس کو قطعی صورت ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2014 پشاور ہائی کورٹ پیج 29E میں۔ اس کے بعد کوئی دعویٰ جو پلیڈنگ ہے اور اس کا جواب دعویٰ وہ بھی پلیڈنگ ہے، اس کے اندر جو بیان دیا جا سکتا ہے وہ شہادت کے طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا، بطور شہادت اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹیز نے اپنی دعویٰ اور جواب دعویٰ کو شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ دعویٰ یا جواب دعویٰ قطعی صورت شہادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ایک بیسک پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر کا، جو انٹرپریٹ ہوا ہے 2000 SCMR پیج ہے 391 میں، اور 2014 MLD پیج ہے 303 میں۔ تو دوستو، قانون شہادت آرڈر جو ہے ایک بہت ہی شارٹ سا اور بڑا ہی سیدھا سادہ سا ایک قانون ہے، باقاعدہ طور پر تمام چیزیں ایک سبسٹنٹیو لا کی صورت میں واضح کر رہا ہے، اور اگر کسی دستاویز کے اوپر جو کسی پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، اگر اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا تو یہ سمجھا جائے گا، یہ بیسک پرنسپل ہے کہ جو دستاویز پیش کی گئی اس دستاویز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تو گویا یہ ایک قابل ادحال یعنی ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے۔ دین دستاویز لکھنے والے کا پیش کرنا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ جب اس دستاویز کو پیش کیا گیا ہے عدالت میں، اس دستاویز کو ریبٹ ہی نہیں کیا گیا، جب اس کو جھٹلایا نہیں گیا، اس کی تردید نہیں کی گئی، then وہ ایڈمیٹڈ ہے، وہ قابل ادحال شہادت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لکھنے والے کا پیش کرنا لازمی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 425 پیج ہے۔ اس کے علاوہ یہی بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1991 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 414 میں۔ یاد رکھیے گا، قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی دستاویز پیش کی جائے تو
تو وہ دستاویز مکمل ہو. اگر کسی دستاویز کے اوپر دستخط نہیں ہے، سگنیچر نہیں ہے، تو وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ معاہدہ کون سا ہے جو یک طرفہ ہے، دوسری پارٹی کے سگنیچر ہی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیج ہے 478 میں. اس کے بعد اگر کوئی دستاویز ایگزیبٹ ہونے سے رہ گئی ہے تو محض ایگزیبٹ نہ ہونے کی بنا پر کسی دستاویز کو کنسیڈریشن سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2002 SCJ، پیج ہے 300. اس کے بعد اگر کوئی پبلک ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے اور پبلک ڈاکومنٹ کی اٹیسٹڈ کاپی لگا دی جاتی ہے، فوٹو کاپی ہے، مصدقہ ہے، تو مصدقہ فوٹو کاپی جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ، قابل ادحال شہادت کے طور پہ اس کو لیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1991 SCMR، پیج 36 میں، اور یہی بات 2011 CLC، پیج 1959 میں انٹرپریٹ کی گئی ہے. اس کے بعد جو جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، موبائل کی ریکارڈنگ ہے، مووی کیمرے ہیں، CCTV کیمراز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے آ گئی ہیں، یہ قابل ادحال شہادت کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے. اور یہ بات واضح طور پر انٹرپریٹ ہوتی ہے 1995 MLD، پیج 1485 میں. اور جہاں تک ایکسپرٹ کی اوپینین کی بات ہے تو ایکسپرٹ کو بطور گواہ پیش کیے بغیر ایکسپرٹ اوپینین قابل ادحال شہادت نہیں ہے، یعنی اس کو نہیں مانا جاتا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 429 میں. اس کے بعد ایک سیول میں ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ لوکل کمیشن اگر مقرر ہوتا ہے تو لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا، تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا لازمی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLD 1998 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 338 میں، اور PLJ 1998 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 464 میں. جہاں تک محکمہ مال کے ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو محکمہ مال کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کسی بھی وقت ایگزیبٹ کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ محکمہ مال کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کو موسٹلی پریزمپشن آف ٹروتھ کا درجہ حاصل ہوتا ہے. انتقال کی مصدقہ نقل جو ہے وہ ہمیشہ ایک قابل ادحال شہادت تصور کی جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 CLC، پیج ہے 1629 میں. اس کے بعد فرشت گواہان کے حوالے سے جب ایشو فریم ہو جاتے ہیں تو 7 دن کے اندر لازمی ہے کہ شہادتوں کی لسٹ دے دی جائے، فرشت گواہان دے دی جائے. اور اگر کسی گواہ کا نام فرشت گواہان میں درج نہیں ہے تو شہادت قلم بند ہونے سے پہلے اس کو طلب کروایا جا سکتا ہے بذریعہ عدالت. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 CLC، پیج ہے 2476 میں. اور اگر کسی ڈاکومنٹ کی صرف فوٹو کاپی لگا دی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی دستاویز کی فوٹو کاپی جو ہے وہ قابل ادحال شہادت نہیں ہے.
یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ 454 میں۔ البتہ فوٹو کاپی اگر سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ آپ دے رہے ہیں دین آپ کو کورٹ سے باقاعدہ اس کی پرمیشن لیجئے اور پھر سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ اس کو سبمٹ کروائیے اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ اب بات ہے کہ کسی فیکٹ پر جرا نہ کرنے کی وجہ سے اسے درست نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اس فیکٹ کو ثابت کرنا لازمی ہے۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوئی ہے 2008 CLC پیج 965 میں۔ بینک سے متعلقہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کسی فارمل ایویڈنس کے بغیر، اگر اس پہ اٹیسٹیشن نہیں ہے، فارمل ایویڈنس نہیں ہے، اس میں خامیاں موجود ہیں، کوئی باقاعدہ طور پر فارمیلٹیز کو پورا نہیں کیا گیا، تو قابل ادحال شہادت کے طور پہ اس کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1994 CLC پیج ہے 1302 میں۔ اب جہاں تک بات چل رہی ہے فوٹو کاپی کی، فوٹو کاپی آ جاتی ہے یا کسی دستاویز کی فوٹو کاپی مصدقہ نقل لگا دی جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی دستاویز کی مصدقہ فوٹو کاپی اگر لگائی جا رہی ہے تو یہ ثابت کرنا بھی لازم ہے کہ جس دستاویز کی مصدقہ نقل لگائی جا رہی ہے یا فوٹو کاپی لگائی جا رہی ہے وہ اصل دستاویز بھی موجود ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ وہ عدالت میں نہیں آ رہی۔ البتہ اس کو پیش بھی کروایا جا سکتا ہے، اگر نہیں کروایا جاتا تو اس میں کون کون سے ایسے معاملات ہیں۔ یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو رپورٹ ہوا PLD 2005 سپریم کورٹ پیج ہے 418، اس میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ہینڈ رائٹنگ کسی چیک کے اوپر یا کسی ڈاکومنٹ کے اوپر اگر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے تو اس کو کوریبوریٹ کرنا پڑے گا دیگر ڈاکومنٹس کے ساتھ، دیگر ایویڈنسز کے ساتھ، اور ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہوگی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے وہ کمزور قسم کی شہادت تصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 CMR پیج 152 میں۔ اس کے بعد ایفیڈیوٹ دینے والا جو شخص ہے اس کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیے بغیر اور جرا کا موقع دیے بغیر قطعی صورت اس کا کوئی جو حلفاً بیان ہے وہ قانوناً قابل ادحال شہادت نہیں ہے، ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 290 میں۔ اگر ہم شجرہ نسب کی بات کرتے ہیں تو کسی کوریبوریٹیو ایویڈنس یا کسی ثبوت کے بغیر صرف پیڈیگری ٹیبل رشتہ داری کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر شجرہ نسب ہے تو اس کو تائیدی شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا لازم ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 218 میں۔ جہاں تک کسی مقدمہ میں سول سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی ایویڈنس جو ویلیویبل ایویڈنس تھی وہ پیش ہونے سے رہ گئی ہے،
دین اگر ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست جو ہے اس کا فیصلہ کیے بغیر قطعی صورت فائنل ججمنٹ پاس نہیں کی جا سکتی. یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ پہلے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایڈیشنل ایویڈنس لے لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی. اس چیز کے فیصلہ کرنے کے بعد ہی فائنل ججمنٹ پاس کی جائے گی. یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ لا آف ایویڈنس میں ڈسکس کی گئی اور انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 SCMR پیج 1444 میں. جہاں تک معاملہ ہے آرٹیکل 100 کے OSO 1984 کا، کہا جاتا ہے کہ 3 سالہ پرانی دستاویزات کو پریزمپشن آف ٹروتھ کے حوالے سے کہ یہ خود بخود ثابت شدہ نہیں ہوتی، 30 سالہ پرانی جو دستاویزات ہیں انہیں بھی اکارڈنگ ٹو لا ثابت کرنا لازمی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 CLC پیج ہے 180 میں. جہاں تک باہر سے کوئی معاملہ کرنے کی بات ہے، گواہان کے حوالے سے سرکاری گواہان کو ریکارڈ کے لیے بلایا جاتا ہے، خاص طور پہ CNSA کے جو کیسز ہیں یا محکمہ مال کے دیوانی معاملات میں کیسز ہیں، تو سرکاری گواہان کا ریکارڈ ہمراہ نہ لانے کی بنا پر شہادت کلوز نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ لے کے نہیں آ رہے تو پارٹیوں کو بیڑا غرق کر دیا جائے. یاد رکھیے گا یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ سرکاری گواہان کے ریکارڈ ہمراہ نہ لانے کی وجہ سے قطعی صورت شہادت کلوز نہیں کی جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1993 CLC پیج ہے 702 میں. اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے کسی گواہ کی شہادت کو قلم بند کرنے کے لیے کمیشن کا مقرر کرنا، تو عدالت کسی بھی گواہ کی شہادت قلم بند کرنے کے لیے کمیشن مقرر کر سکتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 CLC پیج ہے 190 میں. اب جب ایک کسی گواہ کو عدالت طلب کر لیتی ہے تو اب یہ معاملہ اس عدالت کا اور اس گواہ کے درمیان ہے. جب کوئی گواہ طلب کیا جاتا ہے تو طلب کیے جانے والے گواہ کو پیش کرنا قطعی صورت مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور کوئرسیو معیار اختیار کیے بغیر عدالت کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ شہادت کا حق کلوز نہ کرے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 211 میں. جب بھی کوئی پارٹی کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کے پیش کرنے کے رزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ پیش کرنے والا دستاویز کو جو پارٹی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 CLC پیج ہے 1645 میں. اور کسی بھی پلیڈنگ میں جو دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ ہے اس میں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت کو پیش کرنا لازمی نہیں ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو پروو کیا جائے، جو مان لیا ہے بس وہ مان لیا ہے. ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے قانون شہادت میں، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2009 CLC پیج ہے 1334 میں. ارجی دیوانی میں ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب ایشو فریم ہو جاتے ہیں تو 7 دن کے اندر اندر فرست گواہان عدالت میں لازمی جمع کروائی جاتی ہیں، اور یہ بات مختلف کیس لاس میں انٹرپریٹ ہوتی ہے
1999 SCMR پیش ہے 799 اور 2011 YLR پیش ہے 2393 میں اور 2008 CLC پیش ہے 1334 میں۔ اب جب کوئی پارٹی کو ڈاکومنٹ کو لے آتی ہے، پیش کر دیتی ہے، ایگزیبٹ کروا دیتی ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا صرف ایگزیبٹ کروا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس ڈاکومنٹ کے اندر جو کنٹینٹس لکھے گئے ہیں ان کنٹینٹس کو ثابت کرنا بھی اس پارٹی جو وہ ڈاکومنٹ لے کے آ رہی ہے اس کو پروف بھی کرے گی۔ وہ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 SCMR پیج 1113 میں اور 2013 CLC پیج ہے 601 میں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرست گواہان میں کسی گواہ کا نام نہیں لکھا جاتا یا رہ جاتا ہے، یا فرست گواہان میں جو گواہ ہے وہ پہلے ہی دمکانا شروع کر دیتا ہے پارٹی کو کہ نہیں بھائی میرا ارادہ بدل گیا ہے، یا دوسری پارٹی کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی گواہ کا نام فرست گواہان میں نہ بھی ہو، اگر نہیں ہے، دین اسے معقول وجہ بیان کر کے کسی اور گواہ کو جس کو آپ طلب کروانا چاہتے ہیں کوئی معقول وجہ بیان کر کے آپ اس کو طلب کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک کسی کورٹ کے پاس ایمپل پاور کے طور پہ سیٹلڈ پرنسپل آف لا آف ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ایک کیس لا میں جو انٹرپریٹ ہوا تھا 2013 YLR پیج ہے 1553 میں۔ باقی جہاں تک ہینڈ رائٹنگ کا تعلق ہے، یاد رکھیے دوستو، ہمیشہ جو کمپیریزن کرنا ہے نا کسی بھی ڈاکومنٹ کا، تو اصل تحریر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ اصل جو ڈاکومنٹ ہے، اصل جو دستاویز ہے وہاں سے موازنہ کروایا جائے گا۔ فوٹو کاپی سے موازنے کی صورت میں اگر ایکسپرٹ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے آپ رائے لے لیتے ہیں تو اس کی ویلیو 0/0 ہے۔ فوٹو کاپی کسی ڈاکومنٹ کی قطعی صورت وہاں سے ایک ایکسپرٹ جو ہے اگر کوئی رائے دے دیتا ہے رائٹنگ کے حوالے سے، سگنیچر کے حوالے سے یا تھمب امپریشن کے حوالے سے، تو اس کی ویلیو 0/0 ہوگی۔ ہمیشہ جب بھی کمپیریزن کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی کرنی ہے دستاویز کے اندر رائٹنگ کی، سگنیچر کی یا تھمب امپریشن کی، تو وہ اصل دستاویز سے کی جائے گی۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 YLR پیج ہے 2194 میں۔ اور کسی تحریر جو بھی ڈاکومنٹ ہے، کوئی دستاویز جو تحریر کی صورت میں لکھی گئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو تحریر کرنے والا شخص ہے یا کوئی اسٹامپ فروش ہے اس کو بطور گواہ پیش کرنا لازم نہیں ہے۔ پارٹیاں بعض اوقات بلا لیتی ہیں، ٹھیک ہے کوریبوریٹ اگر تائیدی شہادت کے طور پہ اس کو لے آتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے، اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 YLR پیج ہے 2194 میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا ایڈمیشن کے حوالے کے سیول کے اندر جو بھی آپ نے ایڈمیشن کیا ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے، آپ اس سے ریٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ کسی لٹیگیشن میں پہلے کبھی آپ نے کوئی ایڈمیشن کیا ہے تو بعد میں آنے والی کسی عدالتی کارروائی میں اس پہلے کیے گئی ایڈمیشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہر جو عدالتی کارروائی ہے اس کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ نئے طور پہ آئے گا، سابقہ ایڈمیشن نئے کیسز میں قطعی صورت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ کی گئی 2013 YLR پیج 2555 میں۔ اس کے بعد ایک سیٹل پرنسپل
لا آف ایویڈنس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کا پتہ ہی نہیں چلتا، گمشدہ ہو جاتا ہے، 7 سال تک اگر اس کا پتہ نہیں چلتا تو اسے ڈیڈ پرسن تصور کیا جائے گا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہو جاتی ہے 2001 SCMR پیج 36 پہ اور 2011 CLC پیج ہے 1959 میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی دستاویز ایگزیبٹ نہیں ہوئی ہے تو محض صفحہ مثل پر لانے سے اس کو کنسیڈریشن میں نہیں رکھا جائے گا، یعنی اس کو اگر ایگزیبٹ نہیں کروایا گیا، صفحہ مثل پہ آپ لے آئے ہیں تو اسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، باقاعدہ آپ نے اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ عدالت کو مبذول کروانی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ایگزیبٹ ہونے سے رہ گیا ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 CLC پیج 1645 میں۔ اور شہادت کوئی بھی ہو، زبانی ہو، ہوا کوریبوریشن میں آ جائے، اگر کسی شہادت کے کسی حصے کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہیں کی جاتی ہے تو اس حصے کو درست تصور کیا جائے گا، تسلیم شدہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیج 446 میں اور 2013 YLR پیج 27 میں، 2011 CLC 1342 میں اور 2012 CLC پیج ہے 234 میں، 2012 CLC پیج ہے 939 میں، اور 1999 یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں یہ بات ایڈمیٹڈ فیکٹ، یعنی ایسی شہادت جس شہادت کا وہ حصہ یا وہ مکمل شہادت جس کے اوپر جرح نہیں کی گئی، وہ سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس کے طور پہ اس کو لیا جائے گا۔ یہ بات ایک پرنسپل کے طور پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی تھی 1999 CLC پیج 54 پہ۔ باقی جہاں تک خباری تراشوں کا تعلق ہے، اخباروں میں لگ جاتی ہے، تو خباری خبر جو ہے اگر کسی وقوع سے متعلقہ ہے اور کوریبوریشن اس میں آ رہی ہے، تائید ہوتی ہے، دین اس کو ایڈمیسیبلٹی اس کی لی جائے گی۔ ادروائز کسی شخص کے کردار کے حوالے سے، کسی جرم میں کسی شخص کا کردار، اس کا اخلاقی کردار یا اس کا معاشرتی اخلاق یا اس کا کوئی بھی جو کریکٹر ہے، اس سے متعلقہ کوئی بھی اخباری خبر جو ہے وہ قابل ادحال شہادت کے طور پر نہیں لی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج جس پہ انٹرپریٹ کی گئی تھی وہ ہے 555۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ دوران شہادت اگر شہادت کے کسی پوائنٹ کے اوپر جرح نہ بھی کی جائے تو یہ تو سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے یا یہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ایڈمٹ کیا گیا ہے، اس کو سچائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا گیا کہ اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہو گئی، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بات لا آف ایویڈنس میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ٹریٹ کی گئی، اور اس کی انٹرپریٹیشن مختلف کیس لاز میں بہت اچھے انداز سے کی گئی۔ اس میں ایک بڑا اچھا کیس لا ہے 1991 SCMR پیج ہے 2300 اور 1994 CLC پیج ہے 888۔ کسی دستاویزی شہادت جب پیش ہوتی ہے عدالت میں تو عدالت خود بھی اس دستاویز کا موازنہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اس دستاویز کے حوالے سے کوئی ایکسپرٹ اوپینین آ جاتی ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے
کہ وہ خود موازنہ کرتے ہوئے ایکسپرٹ اوپینین سے اختلاف کر سکتی ہے، اور یہ بات مختلف کیس لاز میں انٹرپریٹ ہوتی ہے۔ 1996 SCJ پیج ہے 299 اور 1996 CLC پیج ہے 1819 میں، اور PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 409 میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس شہادت میں پیش نہیں کی گئی تو لازمی طور پر اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ لے جائیں۔ اگر اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ بھی نہیں لیا گیا تو جناب والا پھر اس کو آپ کہیں کہ ججمنٹ میں کنسیڈر کیا جائے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ سامنے آتی ہے 2003 SCJ پیج ہے 754 میں۔ اس کے بعد ایڈیشنل ایویڈنس کے ایک سیٹل پرنسپل سامنے آتا ہے کہ دستاویزی شہادت جو کسی پارٹی کے پاس تو موجود ہے لیکن مناسب وقت پر وہ پیش نہیں کی جاتی۔ بعد میں آ جائیں کہ جناب یہ ڈاکومنٹ تو میرے پاس موجود تھا لیکن میں بر وقت پیش نہیں کر سکتا، اب پیش نہیں کر سکا دین اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے، اپلیکیشن دے دیں، تو جناب ایسی اپلیکیشن نہیں پاس کی جائے گی۔ ہمیشہ نفی میں اس کا جواب دیا جانا چاہیے، کیونکہ دستاویزی شہادت جو کسی پارٹی کے قبضے میں ہے، آخر کیوں اس نے اس کو چھپائے رکھا ہے اور مناسب وقت پر پیش نہیں کیا ہے، یہ بات اس کے اگینسٹ جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 218 میں۔ اور اگر سیول کیس میں دوران شہادت جو ضمانات ہیں عرضی دعویٰ کے، مدعی جو شہادتیں پیش کر رہا ہے اس کی مناسبت سے اگر وہ اختلافی شہادتیں ہیں تو یہ بات اس مدعی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی، اور مدعی کا کیس جو ہے وہ قطعی صورت ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2012 CLC پیج 1645 میں۔ اور مدعی جب سیول سوٹ فائل کرتا ہے تو جو دستاویزات عدالت میں پیش کرنا چاہے وہ دائری دعویٰ کے ہم وقت اس کی فوٹو کاپی ہمراہ لگانا اس کو لازم ہے، بصورت دیگر عدالت کی اجازت کے بغیر کسی دستاویز کو شہادت میں پیش کرنے کی اجازت کیسے اس کو دی جائے گی، کیونکہ اس نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا، کوئی بات وہ ڈاکومنٹ کو سامنے لے کے نہیں آ رہا، بعد میں اس کو لے کے آئے گا تو دین یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ ذہنی طور پر عدالت کو دھوکہ دینے کی نیت سے اس نے ایسے کیا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیج 34 میں۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو سیٹلڈ پرنسپلز آف لا آف ایویڈنس، جو آج کے دور میں قانون شہادت آرڈر 1984 جس کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بیسک پرنسپلز تھے۔ تو میں کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا، رات کا وقت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید وہ لیٹ ہی میرے دوست آئیں، تو میں نے کہا میں اپنے فیس بک کے دوستوں سے کچھ باتیں شیئر کر لیتا ہوں نالج کی، اگر دوستوں اچھی لگیں دیٹس گڈ۔ قانون شہادت کے اوپر، اس کے مختلف آرٹیکلز کے اوپر ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ یہ سیٹلڈ بیسک پرنسپلز جو تھے قانون شہادت آرڈر کے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، تھینک یو۔